अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम थोड़ा मुनफरिद कर रहे हैं। आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट्री का, फॉरेस्ट्री रेंज एंड वाइल्ड लाइफ का, उसके ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे अरसे से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर प्रोग्राम होना चाहिए। एक तो हम आपको बताएंगे कि सराइकी वसेब के जो दरख्त हैं, कि कौन कौन से दरख्त हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, उनके लिए क्या काम हो रहा है, कौन कौन से पौधे हैं जो ख़त्म हो रहे हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो हमारे अद्वियाती पौधे हैं और उनसे हमारी बहुत सारी अद्वियात तैयार होती हैं। और वो कौन कौन से पौधे हैं, वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं और उनके ऊपर क्या काम हो रहा है और वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। उसके बाद जो है वो हम ज़रा बात करेंगे इसकी नर्सरी जो है उसके हवाले से, पौधों की बढ़ोतरी के हवाले से, पौधों की काश्त के हवाले से, सब के ऊपर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ के हवाले से कि रोही चौलिस्तान समेत हमारे सराइकी खित्ते में सांप हैं, हमारे अपने परिंदे हैं, हमारे अपने जानवर हैं, वो कितनी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं। जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए इन चीज़ों का जो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्यों ख़त्म हो रही हैं, कौन ख़त्म कर रहा है, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का ये डिपार्टमेंट जो है वो उनको प्रिजर्व करने के लिए और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या कर रहा है, इसके ऊपर ज़रा चलते हैं। यहाँ पर सांप भी हैं, यहाँ के कबूतर हैं, परिंदे हैं, चकोर है और मोर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। मुख्तलिफ बाज़ और तितर जो हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं, हिरन है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और सांप की और मुख्तलिफ़ और चीज़ें जो हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्में यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले हम ज़रा शुरू करेंगे, डॉक्टर जुनैद शेख यहाँ पर मौजूद हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वाइल्ड लाइफ के, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो प्रिजर्व हैं, कुछ हम इनसे पूछेंगे, कुछ हमारे और दोस्त हैं उनसे ज़रा बात करेंगे। जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा कि वाइल्ड लाइफ को अब तो हम सिर्फ वही देखते हैं कि एक जो पंजाब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है बस वो वाइल्ड लाइफ होता है और उनकी 2-3 गाड़ियाँ हैं वो भाग दौड़ रही होती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिजर्व, पूरा म्यूज़ियम ही बनाया हुआ है। क्या बुनियादी आपके डिपार्टमेंट का बुनियादी काम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारा काम बेसिक है कि लोगों को, लोकल कम्युनिटी को इंटरेक्ट करना विद वाइल्ड लाइफ। वो कैसे करेंगे? टीचर एक बेसिक बुनियाद रखता है ना हर सिस्टम की, जिसके अंदर हम जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम बेसिक तैयार करते हैं। उनको कैसे तैयार करते हैं? उनको हम बेसिक गाइडलाइन देते हैं कि उन्होंने बेस से पीक तक कैसे काम लेके जाना है। जिस तरह हम उनका इंटरेक्शन कराते हैं एक वाइल्ड लाइफ के साथ, वो कैसे कराते हैं? हम उन्हें गाइडलाइंस देते हैं, उनके फील्ड ट्रिप्स लगवाते हैं, टूर लगवाते हैं, जिसके अंदर वो नेचर को ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। इसके अंदर आपको पता है ग्लोब जो है वो सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। सब चीज़ें अगर जुड़ी हुई हैं, कोई भी एक पैरामीटर ग्लोब में से अगर हम निकाल लें तो सारे की सारी जो बिल्डिंग है वो नीचे गिर जाएगी। जिस तरह इसकी सिंपल मिसाल है कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इससे क्या होता जा रहा है, जो वाइल्ड एरिया है वो कम होता जा रहा है। अगर फॉरेस्ट एरिया कम होता जाएगा उससे फिर हमें क्या इशू होगा? उससे हमें ये इशू होगा कि वाइल्ड लाइफ के लिए जो पॉपुलेशन बैलेंस करने के लिए एक फील्ड रिक्वायर्ड है वो कम होती जाएगी। उससे क्या होगा? ह्यूमन और वाइल्ड एनिमल्स का इंटरेक्शन होने लग जाएगा। जब इंटरेक्शन होगा तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे। उससे फिर क्या होगा? जो वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन आने लग जाएगा, क्योंकि हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। इस वजह से आजकल इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोकल कम्युनिटीज़ को इसके बारे में बताएं कि हमने इन एनिमल्स को क्यों कंजर्व करना है और इनकी कंजर्वेशन करके हमारी जो फर्दर जनरेशन है वो क्या बेनिफिट्स ले सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, हम नीचे ज़रा थोड़ा सा देखें तो आपने ये कुछ खरगोश जो हैं वो रखे हुए हैं। अच्छा, हम तेज़ी के साथ इस खित्ते से खरगोश का, आप आएंगे ज़रा, शिकार हो रहा है और तेज़ी से हमारा जो चौलिस्तानी खरगोश है वो ख़त्म हो रहा है। आपको लगता है कि इनको प्रिजर्व करना और इनकी जो है रिहेबिलिटेशन वो ज़रूरी है? देखें, बेसिक इशू ये हो रहा है ना कि हमारा जो ह्यूमंस का इंटरेक्शन हो रहा है वो ज़्यादा होने लग गया है। ह्यूमंस अब इस तरह नहीं है कि एक चीज़ की कंजर्वेशन अगर हम करेंगे वो कैसे करनी है, उसके अंदर प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप हमने देखना है। इनके जितने प्रीडेटर हैं अगर हम वो मार देंगे तो प्रे की पॉपुलेशन जो है बढ़ने लग जाएगी।
اگر پرے کی پاپولیشن بڑھ جائے گی ان کو فیڈ کے کرائسس فیس کرنے پڑیں گے. اگر فیڈ کے کرائسس انہوں نے فیس کیے تو ان کی پاپولیشن میں انسٹنٹ ڈکلائن آئے گا. اگر انسٹنٹ ڈکلائن آئے گا تو ہم پھر ان کو جو IUCN کی کیٹیگریز میں ایکسٹینڈ تک بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بیسک ایشوز ہیں جو ہیومنز کو سمجھنی ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ وائلڈ لائف کو لے کے چلنا ہے. وہ کیسے لے کے چلنا ہے, یہ ہماری بیسک ڈیوٹیز ہیں کہ ہم نے لوکل کمیونٹی تک یہ میسج دینا ہے کہ وہ وائلڈ اینیملز کو کنزرو کریں. وہ کیوں کنزرو کریں؟ کیونکہ انہوں نے گلوب بیلنس کرنا ہے. گلوب بیلنس کرنا ہے, اور اگر ہم نے ان کو کنزرو نہ کیا تو پھر یہ ہمیں ایسے میوزیم میں اور ایسے ہی شیلفوں کے اندر جو ہیں وہ رکھے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا سر آگے آئیے, یہ چیز جو ہے وہ ہم کچھ نیا دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے اور یہ ہے کیا؟ یہ بیسک وائٹ فیزنٹ ہے. اس کے اوپر بیسک ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو ابھی اتنا کام نہیں ہو رہا. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ بیسیکلی فوکس کر رہا ہے وہ ریٹس یہ سنیک کنزرویشن پہ کر رہا ہے. ہم ایک سنیک کنزرویشن سینٹر ڈیولپ کر رہے ہیں. سنیک کنزرویشن سینٹر میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو ادھر سنیک پائے جاتے ہیں پوائزنس سنیک بیسک جو ہیں, جس کے اندر کوبرا ہے, وائپر ہے اور ریٹل سنیک ہے, ان کو ہم کیا کریں گے ادھر رکھیں گے اپنے پاس. ان کو مطلب ان سیٹو کنزرویشن ان کی کریں گے. دو ٹائپ کی کنزرویشن ہوتی ہے, ایک ایکسیٹو کنزرویشن. ایکسیٹو کنزرویشن ہوتی ہے جس کے اندر ہم ان کو فیلڈ میں کنزرو کرتے ہیں, چونکہ یہ فیلڈ میں نہیں کنزرو کیے جا سکتے. ایک ہم سنیک ہاؤس ڈیولپ کریں گے, اس کے اندر ان کو ہم جو شیشے کے کیجز ہیں ان کے اندر رکھیں گے. ان کے اندر ان کا بیسک بیہیویئر نوٹ کریں گے. اگر آپ بیہیویئر کسی چیز کا سمجھیں آپ اس چیز کو کنزرو کر سکتے ہیں. مطلب ہم انہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ٹرائل رن کروائیں گے, جس سے کیا ہوگا ہمیں ان کی بریڈنگ سیزن کا پتہ چلے گا, ہمیں ان کے فیڈنگ ہیبیٹیٹ کا پتہ چلے گا, ان کے فیڈ انٹیک کا پتہ چلے گا. یہ ڈیفرنٹ چیزیں جب ہم جان لیں گے, ان کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. یہ جو انٹریکشن چلے گا وہ اس طرح ہے کہ ہیومنز کی پاپولیشن کا اور ان کا انٹریکشن چلتا رہے گا. اچھا اس کے اوپر کام بات کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں جہاں سانپ نظر آئے اس کو مار دینا ہے, جس بھی نسل کا ہے اس کو مار دینا ہے, لیکن اسی کے اوپر ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں. ہمارے ایک اور دوست یہاں پر موجود ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. ویسے جو ہے یہ دیکھیں جی مختلف قسم کے سانپ جو ہیں وہ یہاں پر پریزرو کیے ہوئے ہیں. سر اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیے گا, اور آپ یہاں پر بیسیکلی یہ سانپ اس کی پریزرویشن کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از محمد الطاف. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں یہاں پہ. ہم لوگ بیسیکلی وائلڈ لائف کنزرویشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پہ جو کنزرویشن کا جو کام ہو رہا ہے, فرسٹ آف آل ہمیں تو جو ڈائیورسٹی ہے اس کو میئر کرنا ہے کہ یہاں پہ سنیک کی کون سی ڈائیورسٹی ہے, باقی وائلڈ اینیمل کون سے ہیں ان کو میئر کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے لوگوں میں اویئرنیس پروڈیوس کرنا ہے. بیسیکلی یہ ہمیں ایک سنیک نظر آ رہا ہے, یہ ریڈ سنیک ہے. اب عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہے کہ جو بھی سنیک نظر آئے گا وہ زہریلا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اچھا جی, یہ بات ڈاکٹر صاحب بڑی اہم کر رہے ہیں. ابھی میں سوال کرنے والا تھا کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہر سانپ خطرناک ہے اور ہر سانپ کو مار دینا چاہیے, آپ جو بتا رہے تھے. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ سانپ دیکھیں عمومی طور پر یہ سانپ بہت زیادہ نظر آتا ہے ایریاز میں, پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ, بلکہ ورلڈ وائڈ میں بھی یہ بہت زیادہ ہے. اور ہوتا کیا یہ سانپ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ریٹس وغیرہ فیلڈ ہوں گے, چوہے زیادہ ہوں, ہاں جہاں پہ چوہے زیادہ ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ کھیت ہیں وہاں پہ یہ ہوں گے, گھروں میں یا عمومی طور پہ جہاں پہ فورسٹ یا ایگریکلچر کا ایریا ہوگا وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور عمومی طور پہ انہی کو ہی مارا جاتا ہے. اب اس ایریا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ صرف 4 سپیشیز ایسی ہیں جو وینومس ہیں جن کے کاٹنے سے ڈیتھ ہو سکتی ہے. اگر تھوڑا سا اگر ہم عوام کے اندر اویئرنیس پروڈیوس کرتے ہیں کہ یہ سپیشیز ہیں یہ زہریلی ہیں, اگر یہ ملتی ہیں تو اگر انتہائی مطلب اینڈ سٹیج ہو جائے کہ آپ کو لگتا ہو کہ خطرہ زیادہ ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں. ادروائز باقی جو سپیشیز ہیں ان کو آپ وہاں سے ریموو کر دیں. اچھا کون سے ایسے سپیشیز ہیں اگر ہم سانپ کی بات کریں تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں؟ یہ ایک رسل وائپر ہے, وہ ادھر سپیشیز نہیں ہے اس کی. کوبرا کی سپیشیز ادھر ہے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کوبرا بھی یہاں پر جو ہے رکھا ہوا ہے, ہم ساتھ سکرین پہ بھی دکھا. ناجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس. اچھا اس کے علاوہ ایک کامن کریٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ سپیشیز خطرناک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم جس چیز کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہیومن وائلڈ لائف انٹریکشن. ہیومن وائلڈ لائف انٹریکشن کیا ہے
اب کیونکہ یہاں پہ لوگ ڈیزرٹ میں رہ رہے ہیں, فیسلٹیز نہیں تھی پرانے وقتوں میں, تو وہ پلانٹس کو یوز کرتے تھے ایز اے میڈیسن اور اینیمل کو یوز کرتے تھے. آپ نے شاید سنا بھی ہوگا یہاں پہ ایک اسپیشیز ہے, یہ اسپیشیز کے بارے میں, سانڈے کے بارے میں شاید. سانڈا جی یہ یہاں پر پڑا ہوا ہے, سانڈا اکثر لوگ اس کا پوچھتے ہیں. اچھا, اس کی جو فیٹ ہے اس کے اندر ایک اسپیشل فیٹس ہوتے ہیں اس کی باڈی میں, اس کو یوز کیا جاتا ہے جوائنٹ پین کے لیے یوز کیا جاتا ہے, بیک بون پین کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور امپوٹینسی کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور یہ پاکستان میں تقریباً ہر حصے میں یہ یوز ہوتا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ سنیک کی اسپیشیز ہیں, ان کا بلڈ یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فشیز ہیں, ان کی اسکن یوز کی جاتی ہے میڈیسنل پرپز کے لیے. بیسیکلی اس کے اوپر بہت کم کام ہوا, پلانٹس کے اوپر تو بہت زیادہ کام ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, سائنٹسٹ اسٹڈی کر رہے ہیں. ان کے اوپر جو ہے وہ کام کم ہوا ہے. بالکل ایسے, بہت شکریہ. تو یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, سارے سانپ جو ہیں وہ خطرناک نہیں ہیں, سب کو نہیں مارنا. بہت سارے ایسے ہیں جو ہماری مختلف ادویات کے اندر کام آ رہے ہوتے ہیں. مختلف جو سانپ ہیں, مختلف جو چیزیں ہیں, وہ ہر چیز خطرناک نہیں ہے. یہ ہمارے ایکو سسٹم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح اگر ہم پرندوں کی بات کریں تو یہ پرندے ہمارے جو ہیں وہ یہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ ہم شکار کر کر کے ان کو مار مار کے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرتے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پرندے جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر یہ نیچے تیتر جو ہے وہ تیتر آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یہ مشکی تیتر بھی ہے اور دکنی جو تیتر ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. تو خدارا مہربانی کریں ان معصوموں کے اوپر, ہم کہتے ہیں کہ گمداموں کے اوپر, ان کا بے دردی کے ساتھ شکار کر کے بہت ساری چیزیں یہاں سے ناپید کی جا رہی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کالے ہرن کی, کہ کالا ہرن کو تیزی کے ساتھ, اور اوورآل جو ہمارے ہاں ہرن ہے روہی چولستان کا, اس کو شکار کر کر کے بری طرح سے ختم کیا گیا ہے. ہمارے کئی پرندے ایسے ہیں جن کو تیزی کے ساتھ شکار کر کے ختم کیا گیا ہے. اور ہر جانور جو ہمیں نظر آتا ہے, وسعت اللہ خان صاحب کا ایک کالم تھا بڑا مزے کا کہ اتفاقاً انسان ہونے کا اور کتنا انتقام لیں گے. اس کے اندر تمام انہی جانوروں کی کہانیاں ہیں کہ یہی جانور اور یہ پرندے ہم اپنی لسٹ کے لیے, ہم اپنی میڈیسن کے لیے, ہم اپنی خوبصورتی کے لیے ان سب کو مار کے, اور کبھی کبھی اپنے آپ کو, اپنا جو زبان کا ٹیسٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ان کی نسلیں ختم کر رہے ہیں. تو خدارا ایسا نہ کیجیے. بہرحال یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ چل کر ذرا بات کرتے ہیں ڈاکٹر تنویر حسین ترابی صاحب سے, کہ وہ اوورآل ڈپارٹمنٹ اور فارسٹری کے حوالے سے اور میڈیسنل پلانٹس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے وائلڈ لائف کے حوالے سے, وہاں پر کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی. ابھی ہم ذرا باہر نکلے ہیں, آپ کو یہاں پر جو نرسری ہے وہاں کی بھی سیر کراتے ہیں, اور نرسری کے اندر کون کون سے پودے اور کتنے ضروری ہیں اس خطے کے لیے درختوں کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں ایم فل کے, جو مختلف چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی میری ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو کچھ السی کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے, کوئی امل تاش کے اوپر کام ہو رہا ہے. جن درختوں اور پودوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے, اصل میں وہ کتنے اہم ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ثنا ہے, کومل ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. ثنا, آپ بتائیے گا آپ کا سبجیکٹ کیا ہے اور کس چیز کے اوپر, ابھی میرے خیال میں آپ نے السی کا ذکر کیا تھا, کتنا زیادہ ضروری ہے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا, کیونکہ ہمارے ٹریڈیشنل جب ہم جاتے ہیں تو ان تمام چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہوا کرتی تھیں, لیکن اب وہ کہیں پر بالکل وائپ آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ کس چیز کے اوپر بنیاد پر آپ نے کام کیا ہے؟ ہاں جی, ہیئر ثنا غفار, ایم فل فارسٹری فورتھ سیمسٹر. میں نے کام کیا ہے, میرا ایکچولی ٹاپک تھا فائٹو کیمیکل اینٹی بیکٹیریل اینڈ اینٹی آکسیڈنٹ آف, میں نے السی اور فہل پہ کام کیا تھا. ایسا میں نے یہ دیکھا کہ پہلے اس پہ ریسرچ کی گئی ہے, لیکن جب میں نے فردر اس کی ڈیٹیل دیکھی تو مجھے یہ ملا کہ السی جو ہے ایز اے ڈائریٹک اینڈ لیگزیٹو مین کبز کشا ہے. اس کی ہم نے فردر یہ دیکھی, اور ایز اے میڈیسنل پلانٹ ہے. میڈیسنل پلانٹ میں ہم نے یہی ویلیوز دیکھی کہ اس کو ہم ڈفرینٹ میڈیسن ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آگے اس پہ ڈفرینٹ ریسرچ اور بھی ہو سکتی ہے, اور ہم اس سے ڈفرینٹ دوائیاں بھی بنا سکتے ہیں, اور اس کے کافی سگنیفیکینس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور, اکثر ہمارے وسیب میں جہاں پر ہم ابھی اس وقت کھڑے ہیں, کہا یہی جاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ تر ایجوکیشن والی طرف جاتی ہیں یا اس طرح کے آسان سبجیکٹ چوز کرتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے پوٹینشیل اس فیلڈ میں
ایگریکلچر فارسٹری کی فیلڈ میں بھی بہت اچھا ہے اور اس طرف آنا چاہیے؟ جی ایگریکلچر تو بہت ہم اس کو ٹف نہیں کہہ سکتے لیکن انٹرسٹ ہے, یا آپ اپنا انٹرسٹ شو کر سکتے ہیں کہ انٹرسٹ بہت زیادہ اس کا اچھا ہے. اس میں ہم گرلس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں ایگریکلچر میں اس کی سگنیفیکنس بھی بہت زیادہ ہے. ہم فردر ہم باقیوں کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریکلچر ایز اے گرلس کے لیے ہم ایک دفعہ اس کی اسٹڈی کر لیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, بہت زیادہ فائدہ مند ہے. کومل, آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہیں؟ آئی ایم کومل نوال, ایم فل 4th سیمسٹر. میرا جو ٹاپک ہے فائٹو کیمیکل ایویلیوشن اینڈ اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی پہ ہے, اور میرے جو پلانٹس ہیں وہ ہیں گولڈن شاور املتاس جسے کہتے ہیں, اور ہے ارجونا ٹرمینیلیا ارجونا جسے کامن نیم ہے ارجن. میں نے اس پہ یہ اسٹڈی کیا ہے جتنا بھی یہ املتاس ہے ارجن, یہ میڈیسنلی ان کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے. ٹریڈیشنلی ان کو بہت ہی زیادہ یوز کیا جاتا ہے, اور ابھی میرا کام کنٹینیو ہے, کر رہی ہوں. اچھا, ابھی کام کر رہی ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ چیزیں ہمارے گھروں میں بھی استعمال ہوتی ہیں, اور املتاس کو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی بھی بڑی اہمیت اور افادیت ہے. کبھی جب آپ یہاں سے پڑھ کر جاتی ہیں تو آپ کے گھر والے, آپ کے بزرگ آپ کو کہتے ہیں کہ ان میں سے ہمیں بھی کوئی چیز بنا کر دیں, کوئی اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ کوئی گھر میں کبھی کو ٹرائی کی؟ ہاں جی, جیسے اب یہ لیوز ہیں اس کے کیشیا فشولا کے, تو اس کے لیوز جو ہیں وہ ہماری جیسے اسٹمک کا مسئلہ ہو جاتا ہے کافی لوگوں میں, تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے. جیسے ہماری اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہیں اکثر لوگوں کو, اس الرجی ہو جاتی ہے گرمی میں رہنے کی وجہ سے, تو اگر ہم اس کا پانی پئیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے. بہت زیادہ بینیفیشل ہے. بہت شکریہ ثنا, کومل آپ کا. ابھی ذرا چلتے ہیں جی اور نرسری جو ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں, اور وہاں پر کیا چیزیں ہو رہی ہیں چل کر آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, ابھی ہم یہاں پر پہنچے ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی نرسری ہے اس میں, اور ڈاکٹر امجد سعید صاحب نے ابھی ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فارسٹری, یہاں پر جو فارسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ. امجد بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی, وائلڈ لائف کے حوالے سے دیکھا. ابھی ہم نے اس کے بعد جو ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے بھی ذرا بات کریں گے کیا صورت حال ہے یہاں پر نرسری کی, کیونکہ تیزی کے ساتھ درخت تو ختم ہو رہے ہیں ہمارے خطے سے, لوگ کاٹ رہے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ اتنے لگا نہیں رہے. اگر ہم صرف لوگوں کی انڈیویجولس کی بات کریں, ادارے لگا رہے ہیں ڈیفینیٹلی, سرکاری سطح پر لگ رہے ہیں, لیکن جو شوق ایک پیشن لوگوں میں ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. کتنا زیادہ ضروری ہے نرسری کی ڈیولپمنٹ خاص طور پر؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ درختوں کی کمی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سب سے بڑی بات کہ جو ہمارا ایریا ہے, جس ایریا میں ہم فال کرتے ہیں, یہاں پہ یا تو بارشیں ہوتی نہیں ہیں, یا بارشیں بہت کم ہوتی ہیں, یا اتنی ہیپ ہیزرڈ بارشیں ہوتی ہیں کہ ان کا درختوں کو, پودوں کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت بڑا فیکٹر ایک بارش کا یا پانی کا فیکٹر ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ایریے کے اندر درختوں کی کمی واقع ہوئی ہے. دوسرا جو فیکٹر ہے درختوں کی کمی کا, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں. جیسے کہ بالن کے طور پہ لوگوں نے کھانا پکانا ہے, اور کھانا پکانے کے لیے بالن کی ضرورت ہے, اور بالن کے لیے لوگ درخت کاٹ رہے ہیں. لوگوں نے گھروں میں رہنا ہے, گھروں کے لیے چھت, دروازے اور ان چیزوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے لوگ درخت کاٹ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لوگوں کی جتنی دیر تک ہم ضروریات کو پورا نہیں کریں گے, اس حوالے سے جو ہمارا فارسٹ کا ایریا ہے وہ انکریز نہیں کرے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹر ہیں جس میں درخت لگائے نہیں جاتے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, درختوں کے اندر بیماریاں آ گئی ہیں, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے, درخت چوری ہو جاتے ہیں, محکمے کے اندر کرپشن ہے. یہ بھی ایک بہت زیادہ فیکٹرز ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو بنیادی فیکٹر ہیں کہ ہمارا ایریا ایسا ہے جس کا 70 to 80% ایریا ایرڈ, سیمی ایرڈ ایریا کے اندر ہم فال کرتے ہیں, اور یہاں اس ایریا کے اندر پانی کی کمی کی وجہ سے جو ویجیٹیشن کور ہے جو ہونا چاہیے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور باقی فیکٹرز بھی اس کے ساتھ ہیں. اس کو انکریز کرنے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جتنے فارسٹ ریسورسز موجود ہیں ان کی کنزرویشن بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو بچائیں, ان کی جس حوالے سے بھی ہو سکے ہم لک آفٹر کریں, ان کو مینٹین کریں. سیکنڈلی جو ہے ہمیں ادر سورسز, لکڑی کے علاوہ جو ادر سورسز ہیں جس طرح کے پلائی ووڈ ہے یا فائبر کے دروازے, کھڑکیاں, یہ چیزیں آ رہی ہیں, اس طرف جانا چاہیے. ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہمارے ایریے کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر قانون سازی کے اندر فارسٹ کو اتنی امپورٹنس دی نہیں جاتی.
ना लोगों के अंदर अवेयरनेस है कि लोग दरख्त काटना इतना बड़ा जुर्म ही नहीं समझते। सेकंडली हमारे पास लेजिस्लेशन भी ऐसी मौजूद नहीं है कि अगर वो दरख्त कट जाए तो उसकी किसी बंदे को डर हो कि इसकी सज़ा दी जाएगी। उस हवाले से भी हमारे एरिए के अंदर या हमारे पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या किसी भी सिविल जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो पावर्स हैं वो पूरी की पूरी नहीं दी जाती। तो इस हवाले से हमें लेजिस्लेशन के अंदर भी, कानून साजी के अंदर भी इन चीज़ों के लेके आना चाहिए। नई चीज़ों को, नई वैरायटीज़ को, नए तरीक़ाकार को अडॉप्ट करना चाहिए, मैकेनाइजेशन को लेके आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। इसके हवाले से हमें रिसर्च, ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स के अंदर और आवाम के अंदर अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए ताकि वो दरख्त लगाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सर, अच्छा एक चीज़ और अहम है कि हमारे वसेब से बहुत सारे दरख्त कम हो रहे हैं और कुछ दरख्त तो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे सर, अगर हम बात करें पीलू की, पीलू से हमारा रिश्ता जो है वो वसेबी भी है, अदबी भी है, क्योंकि वो हमारी शायरी में भी है, हमारी नसर में भी है, हमारे अदब में भी है और हमारी रिवायात में, हमारे किस्से कहानियों में भी वो मौजूद है। और उसके साथ साथ हमारा जो उकां है, ठीक है, वो तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि हालांकि रूही चोलिस्तान के अंदर वो बड़ा मज़े का होता है लेकिन वो ख़त्म हो रहा है। इस तरह के इंडिजिनस प्लांट्स के ऊपर भी यहाँ पर काम हो रहा है, और क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा आपको अपनी नर्सरी के हवाले से बताता हूँ कि हम यहाँ पे अपनी नर्सरी के अंदर दो तरह के काम करते हैं। एक तो हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको हम बताते हैं कि नर्सरी जो एक बेसिक कंपोनेंट है जिसके अंदर हम पौधे तैयार करते हैं, किसी भी प्लांटेशन के लिए मटेरियल तैयार करते हैं, वो तैयारी का जो मैक्सिमम काम है वो अपने स्टूडेंट्स से करवाते हैं। लेबर को हम बहुत कम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। इन थैलियों की भराई, इन गमलों की भराई, इनके अंदर बीज की लगवाई, कलमों की लगवाई, ये सारे के सारे काम हम अपने स्टूडेंट से करवाते हैं ताकि वो यहाँ से जाने के बाद भी अगर कोई बंदा जॉब नहीं करता तो ताकि जो दरख्तों की या इसकी अहमियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने गांव के अंदर या अपने एरिए के अंदर ये जो काम है प्रैक्टिकली करे। सेकेंडली ये है कि हम अपनी नर्सरी के अंदर राउंड अबाउट 40 से 50 हज़ार पौधा सेल्फ हेल्प के तहत, यानी अपनी स्टूडेंट्स की मदद से और अपने मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए तैयार करते हैं। और वो जो पौधे हम 40-50 हज़ार तैयार करते हैं, जो यूनिवर्सिटी का स्टेट केयर डिपार्टमेंट है उसको देते हैं, प्लांटेशन की ड्राइव्स के अंदर हम उनको प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स की रिसर्च के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है। कोई फार्मर या कोई और डिपार्टमेंट हमसे थ्रू प्रॉपर चैनल अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें प्लांटिंग मटेरियल चाहिए तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। और सेकेंडली जो सबसे अहम काम है, ये जो हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो हमारे रिसर्च के हवाले से जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, वो जो काम करवाते हैं वो सारे के सारे इस हवाले से यहाँ से जो मटेरियल है उनको लेके जाते हैं। और सेकेंडली जो आपने बात की उकां की, उस हवाले से भी हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रिसर्च के, MSc PhD के, कि इनकी कंजर्वेशन कैसे की जाए, इनको मज़ीद प्रोपेगेट करके जो इनकी तादाद ख़त्म हो रही है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और 2-3 चीज़ें हैं, एक तो दरख्त काटिए नहीं, दरख्त लगाइए, क्योंकि दरख्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हमारे सराइकी वसेब के कुछ जो मकामी दरख्त हैं, जो मकामी पौधे हैं, उसमें जाल है पीलू का रिश्ता हमारे साथ बहुत गहरा है। और इसी तरह उकां, जिसे हम मकामी ज़ुबान में मोरा कहते हैं, उसका दरख्त भी तेज़ी के साथ ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो होता है। इसके साथ साथ सुहाजना जो है वो हमारा अपना दरख्त है और अब तो उसके ऊपर बहुत काम हुआ है। अब तो उसके पत्ते, उसकी फलियाँ, उसका फल, उसके फूल, सब कुछ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और वो सब कुछ आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम चलते हैं, हमने चाहा कि बाहर का एक विज़िट कर लें, आपको वो नर्सरी जो है वो भी दिखा दें। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो हैं उनसे ज़रा चल के बात करते हैं कि वो इस हवाले से ओवरऑल डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर चल कर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک جی. آج بات کر رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو فیکلٹی ہے ایگریکلچر کی، اس کے اندر جو ڈپارٹمنٹ ہے فارسٹری رینج اینڈ وائلڈ لائف کا، اس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو فیلڈ بھی وزٹ کرایا اور یہاں پر جو اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں، یہاں پر جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں اور مختلف چیزیں، ان کے ساتھ لوگوں کا لنک اپ کیسے ہے، وہ کمیونٹی کے لیے، اس ملک کے لیے کتنا بینیفیشل ہیں اور عام بندہ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر آج ہم نے بات کی. اب بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جن کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہت سارے نباتاتی پودے ایسے ہیں جو میڈیشنل پلانٹس ہیں، وہ ہماری مختلف بیماریوں کا سدباب کیسے ہو سکتے ہیں، بیماریوں کے خلاف وہ کس طرح ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ کئی دہائیوں سے، کئی صدیوں سے ہمارے گھروں میں وہ روٹین کا حصہ رہی ہیں. وہ چیزیں اب ناپید ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے کیا جا رہا ہے. ہمارے کئی درخت ایسے ہیں جو ہمارے خطے، ہمارے وسیب سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کے دوبارہ بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر تنویر حسین ترابی صاحب. ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ کس طرح ڈپارٹمنٹ کو ایک تو لے کے چل رہے ہیں اور دوسرا کیا چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ہو رہی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں یہاں پر آیا تو مجھے ایسے لگا کہ میں کسی پنسار کی دکان میں آیا ہوں، کیونکہ اس طرح کی فریگرنس مختلف چیزوں کی اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر بن رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ کی شکل ہے، اس کو یہاں تک لانے میں کتنا عرصہ، کتنا سفر طے ہوا؟ ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہم نے 2012 میں اسٹیبلش کیا، اور جیسے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر فیکلٹی میں ہوئے، اور الحمدللہ پائنیئر چیئرمین میں ڈپارٹمنٹ کا ریکمینڈ ہوا داد اینڈ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے. الحمدللہ ابھی تک میں چیئرمین ہی ہوں اسی ڈپارٹمنٹ کا. اور ہم نے کون سے کام کیے یہاں پہ، ہم نے سٹارٹ کیا 2012 میں. 2012 میں ہم نے ایم ایس سی آنرس فارسٹری، ایم فل فارسٹری اور ایم فل وائلڈ لائف سے سٹارٹ کیا. ایم ایس سی آنرس فارسٹری میں ہماری جو بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا تھا، وہ لوگ جنہوں نے بی ایس سی آنرس فارسٹری کی ہوئی ہے وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے تھے. اسی طرح ایم فل فارسٹری میں وہ لوگ جنہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن کا ایرا چینج ہوا اور سارے پروگرام سمپل ایم ایس سی جو 2 سالہ تھی وہ بی ایس میں کنورٹ ہو گئی، تو جو لوگ 2 سالہ ایم ایس سی کے تھے اور بی ایس والے تھے ان کو ایم فل کروانے کے لیے ہم نے ایک اپرچونٹی دی ایم فل فارسٹری میں. اسی طرح ایم ایس سی زوالوجی اور بی ایس زوالوجی کے لوگوں کو ہم نے اپرچونٹی دی وائلڈ لائف کے حوالے سے ایم فل وائلڈ لائف سٹارٹ کیا. اس کے بعد ہم نے ڈپارٹمنٹ میں بی ایس سی آنرس ایگریکلچر میجر فارسٹری کا آغاز کیا، وہ الحمدللہ چل رہا ہے. اس کے بعد ہم نے بی ایس فارسٹری 4 ایئر پروگرام یہاں پہ سٹارٹ کیا اسی ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے پی ایچ ڈی فارسٹری سٹارٹ کی. یہ سارے پروگرام ہم نے 2012 آنورڈ سٹارٹ کی. تیسرا پروگرام، اس سے اگلا پروگرام ہمارا تھا فار فیوچر پی ایچ ڈی وائلڈ لائف کا. چونکہ ڈیو ٹو سرٹن ریزنس ہمارے پاس وہ نمبر آف پی ایچ ڈی جو وائلڈ لائف میں ہونے چاہیے وہ اس وقت نہیں تھے. وہ ہم نے اب الحمدللہ ریہیش کر لیا ہے. ان کو ہم نے 3 مسلسل فیکلٹی ممبرز ہم نے رکھے ہیں جو پی ایچ ڈی وائلڈ لائف ہیں، اور ان فیوچر اپ ٹو ان دا نیکسٹ ایڈمیشن سیشن ہمارا پی ایچ ڈی وائلڈ لائف بھی سٹارٹ ہو جائے گا. اور اپنے لائف سٹاک جو وہاں پہ مال مویشی ہے، وہ بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ انہی جڑی بوٹیوں سے ہی ان کا علاج کرتے ہیں. تو کیا نہ ایسا کیا جائے کہ اس کی فائٹو کیمسٹری چیک کی جائے. وہ تو اتنا عرصہ دراز سے کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے یہ 2011 میں 12 میں پروجیکٹ جمع کروایا. اس وقت میں جوائنٹ ڈائریکٹر سیڈز تھا چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز، اور الحمدللہ بائی دی گریس آف آل مائٹی اللہ ہم نے یہ پروجیکٹ 2,56,00,000 کا 2015 میں ون کیا ود دی کولیبوریشن آف ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ. کچھ کولیبوریشن ان کی تھی، کچھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی تھی. اس حوالے سے ہم نے جتنے بھی میڈیسنل پلانٹس آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں چولستان ڈیزرٹ میں ان کو اسٹڈی کیا. اس میں ایسے پلانٹس ہیں جو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ایبسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں ڈیو ٹو اوور گریزنگ، ڈیو ٹو مس یوز آف ڈفرینٹ یوزرز اور ڈیزرٹ ڈویلرز.
ان کو ہم کوشش کریں کہ ان کو ریوائیو کریں. ریوائیو کرنے کے بعد ان کو کلٹیویٹ کریں اپنے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹی کا بہت سارا پورشن ایسا ہی ہے, اس کی جو مائکرو کلائمیٹ ہے ایسے ہی ہے جیسے چولستان میں ہوتا ہے. اس حوالے سے اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے جہاں ان کی کلٹیویشن کی, کچھ کو جہاں اگایا, جو چند ایک اسپیشیز نوراڈا پروگمبس جسے ہم چھپری بوٹی کہتے ہیں, اس طرح کے اور چند ایک پودے جو جہاں ہم نہیں کلٹیویٹ کر سکے, وہ ایگزسٹنگ جو ان کا سینیریو تھا, ہیبیٹیٹ تھا, اسی میں سے ہم نے ان کو کلیکٹ کیا. تو یہ سٹارٹ کر کے پھر الحمدللہ اس پہ مور دین 20 ایم فل اسٹوڈنٹس ان 4-5 سالوں میں ان کو ہم نے ٹرینڈ کیا اور ان کو ایم فل کروایا انہی میڈیسن ڈفرینٹ پلانٹس پہ. اس میں ٹریز بھی ہیں, ہربیشیس پلانٹس بھی ہیں, اس میں گراسز بھی ہیں, اس میں شربز بھی ہیں, بشز بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے اوپر تھوڑا سا ہم اپنے لوگوں کو بتا بھی دیں, ناظرین کو, کہ یہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مختلف قسم کے پاؤڈرز بنے ہوئے ہیں, یہ مختلف قسم کے میرے خیال میں پتے اور چیزیں. سر یہ کیا کیا یہاں پر جو ہے وہ آپ نے اب تک ایکسٹریکٹ کر لیا ہے, کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کے سیمپل لے لیے اور ان کی کچھ چیزیں بنا لی؟ اس میں سید صاحب ہمارے پاس تقریباً اس چولستان ڈیزرٹ میں مور دین 162 ہمارا جو پیپر ڈاکٹر ارشد صاحب جو سیڈس کے اس وقت ڈائریکٹر تھے, میرے ساتھی تھے. 2010 میں ہم نے بایو ڈائیورسٹی کانفرنس ہوئی تھی انٹرنیشنل سندھ یونیورسٹی میں, تو وہاں ہم گئے, ہم نے پریزنٹ کیا پیپر. 162 میڈیسنل پلانٹس ایگزسٹ کر رہے ہیں جو انتہائی امپارٹنٹ ہیں, ڈفرینٹ انتہائی امپارٹنٹ ڈیزیز کا علاج اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں رکھا ہوا ہے. اس میں سے ہم نے تقریباً 30-35 کی رینج میں ان پہ کام کیا ہے. ابھی باقیوں پہ کام مسلسل جاری ہے. اس میں اس کا ڈفرینٹ فائٹو کیمسٹری کے حوالے سے, اس کا اینٹی آکسیڈنٹ, اینٹی بیکٹیریل, اینٹی مائکروبیل ایکٹیویٹیز کو ہم چیک کر رہے ہیں جا کے انسانوں پہ اس کو استعمال کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر کچھ بکلیٹس پڑے تھے میرے خیال میں, ابھی یہ ہیں. اچھا ان کی ایک بڑی زبردست سی ایک بکلیٹ ہے ادویاتی پودوں کی کاشت کے حوالے سے, اور میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا دوں کہ اس میں جو چیزیں ہیں یہ بہت بینیفیشل ہیں. اچھا جی, اس میں ہے اجوائن ہے, اجوائن دیسی ہے, اسبغول ہے, السی ہے, باکلا ہے, تخم بلنگو ہے, خاکسی یا خوب کلاں ہے, سونف, سویا, کاہو, کسمبا ہے, کلونجی ہے اور ہالو ہے. اچھا سر, یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑا بینیفیشل ہے. ہماری جو ٹریڈیشنل کاشت ہے, ابھی ہم کپاس پہ ہیں, گندم پہ ہیں, چاول اور باقی چیزوں پہ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس طرف آتے ہیں, ہم میڈیشنل پلانٹس کی کاشت کی طرف آتے ہیں, تو یہ بھی ایک بینیفیشل ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارا کاشتکار دیکھ رہا ہوتا ہے نہیں اس دفعہ کپاس نہیں ہوئی مر گئے, گندم نہیں ہوئی مر گئے, تو ساتھ ساتھ اگر یہ چیز کی کاشت ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ سر صاحب اس میں ایسے ہے کہ ٹو بی آنیسٹ اینڈ آپٹیمسٹک کم ریئلسٹک, جو ہماری کیش کراپس ہیں فوڈ کے حوالے سے, کلودنگ کے حوالے سے, ان کی جگہ پہ تو ان کو نہیں لایا جا سکتا. وہ بھی امپارٹنٹ ہیں, ان کو کاشت کرنا چاہیے. کاٹن ہوگی, اسٹیپل فوڈز ہوگی, ان کا سبسٹیوٹ نہیں ہے. لیکن اینی ہاؤ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ہم ڈفرینٹ میڈیسن میں یوز کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں ان ایسے پودوں کو جن کو نارملی عام فارمر جڑی بوٹیاں سمجھ کے ضائع کر دیتا ہے, ان کو ہم اگر وائلڈ کنڈیشنز میں ان کو سنبھال لیں اور اس کے یوزز لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر دیں, تو بہت ساری چیزیں جو سائیڈ افیکٹس ایلوپیتھی کے ہوتے ہیں ان سے ہمارے لیونگ بینگز بچ سکتے ہیں, اور ان کا علاج بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اور کس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں, اور اس میں امیونٹی ڈیولپ کرتے ہیں الٹا انسان میں. ان کا سبسٹیوٹ نہیں ہے, لیکن ایک ایڈیشنل کاسٹ اضافی پیداوار کے طور پر ان کو رکھتے ہوئے وہ بھی انسان کے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے, دونوں کے لیے پیرلل بینیفیشل ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا چلتے ہیں, میرے خیال میں یہاں پر بھی کچھ چیزیں ہیں, اور یہ آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پر میرے خیال میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے پروگرام سے پہلے بات ہوئی رہی تھی, یہ پھول املتاس کے سر پھول ہیں, یہ املتاس اکیشیا فیسٹولا. اچھا ہاں, تو یہ بھی میرے خیال میں کارآمد ہیں کچھ چیزوں کے. بہترین ہے جی, بہت سارے ڈیزیز ڈائجیشن کے حوالے سے آپ کے ڈفرینٹ جو آپ کے جوائنٹس کے پین ہوتے ہیں اس میں یہ استعمال ہوتی ہیں. اسی طرح یہ بہت سارے دوسرے پلانٹس ہیں جو ڈفرینٹ, ایک دیکھیں سوئے, سونف, السی بہت سارے گھروں میں آلریڈی استعمال ہو رہی ہے, وہ کلٹیویٹڈ ہے. جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ وائلڈ کنڈیشنز کی جو پلانٹس تھے نا, ان کو ہم نے ایکسپلور کیا اور ان کو کلٹیویٹ کیا, اس میں تھوڑا سا فرق ہے.
اس کی بینیفٹس میں بھی اور اس کی ایفیکیسی میں بھی. اسی طرح بیسیکلی اسٹوڈنٹس کی ریسرچ ہے. ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس نے اپنے سیمپلز لگائے ہوئے ہیں اس کو ڈرائی کرنے کے لیے, گرائنڈ کرنے کے لیے, پھر اس کے ڈفرینٹ افیکٹس کو چیک کرنے, ایتھنول میتھنول میں اس کے ایکسٹریکٹس بنائے جاتے ہیں, پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں ایکچولی ہے کیا, اس کی فائٹو کیمسٹری کیا ہے. اسی طرح یہ آپ نے کیسیا فسولا کے فلاورز کو دیکھا. اس سے آگے یہ فلاورز آف دا ٹرمینیلیا ارجن, یہ بہترین ہے. بہت سارے پیپرز میں بھی, انٹرنیشنل پیپرز میں بھی یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ کارڈک پیشنٹس کے لیے اور ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے اس کو یوز کرواتے ہیں. اسپیشلی اس کی بارک, اس کا جو قہوہ اس کے کہہ لیں اس کو یوز کرواتے ہیں. اور میں جب وہ ایرڈ ایگریکلچر راولپنڈی میں تھا تو ہم نے اس پہ کام کرایا ایک اسٹوڈنٹس کو ایم فل میں, تو بڑے ہی امپارٹنٹ رزلٹس اس پہ آئے اور بہت سکسیزفل رہا. اچھا, آخر میں بتائیے گا کہ مزید کس طرح کی پلانز ہیں آگے اس ڈپارٹمنٹ کو آگے لے کر چلنے کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا امپارٹنٹ سوال کیا. ہم نے ریسنٹلی, میں نے آپ پروگرام سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ بائی دی گریس آف آلمائٹی اللہ, یہ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کو ابھی 2-3 اسٹیچوٹری باڈی سے اپروو کروایا ہے ایز اے انسٹیٹیوٹ آف فارسٹ سائنسز. ان فیوچر وہ ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں پیریڈکس, جیسے اکیڈمک کونسل ہے, سنڈیکیٹ ہے, اس کے بعد ہونے کے بعد کیونکہ آلریڈی ہم 5-6 قسم کی ڈگریز کروا رہے ہیں, تو یہ ایک مسنگ چیز تھی, وہ بھی الحمدللہ بائی دی گریس آف آلمائٹی اللہ نے ہمیں اچیو کروا دی ہے. اس کو ہم نے انسٹیٹیوٹ تک لے گئے ہیں اور اس کو پراپر اپروول کے بعد ڈفرینٹ سیکشنز میں تبدیل کر دیا جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر حسین ترابی صاحب, چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری, رینج اینڈ وائلڈ لائف, جو بات کر رہے تھے. یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اسی طرح ہم نے فیلڈ کے حوالے سے آپ کو بتایا, لیبس میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بتایا. بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ کام ہونے والا ہے ہماری جانب سے کہ ہم اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پروگرامز, ایک پروگرام میں ساری انفارمیشن جو ہے وہ نہیں آ سکتی. بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور آپ کی ساری فیکلٹی کے. اور اس سے پہلے ہم نے مختلف اسٹوڈنٹس اور جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان اطر اللہ شاہری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.